आदाब। आज हम आपकी मुलाकात प्रोफेसर कुद्दूस जावेद से करवाने जा रहे हैं। प्रोफेसर कुद्दूस जावेद कश्मीर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू रहे हैं। फिर जब कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम हुई तो आप ही की कोशिशों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम हुआ। आप उसके पहले सदर हुए और आप ही की निगरानी में वो शोबा आगे बढ़ता रहा। कुछ सालों तक आप उससे मुंसलिक रहे। आजकल उर्दू पोस्ट मॉडर्निज़म पे, माबाद जदीदियत पे जो 2-3-4 नाम हिंदुस्तान में बहुत अहम और मुस्तरद लिखने वाले हैं, उनमें एक नाम प्रोफेसर कुद्दूस जावेद का है। आज यूनिवर्सिटीज़ की मौजूदा सूरत हाल और पोस्ट मॉडर्निज़म थ्योरी कहाँ एग्जिस्ट करती है हमारी ज़िंदगी में या अदब में, इस पे इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। पोस्ट मॉडर्निज़म जो एक थ्योरी है हमारे यहाँ, जो बाहर से हमारे यहाँ थ्योरीज, ज़्यादातर थ्योरीज हमारे यहाँ बाहर से ही आई हैं, तरक्की पसंदी, जदीदियत, माबाद जदीदियत, उसमें आप बहुत अहम लिखने वाले हैं इस वक्त हिंदुस्तान में। आपको लगता है कि जो हमारा क्लासिक अदब है उसको पढ़ने के लिए इन थ्योरीज़ की कहीं ज़रूरत पेश आती है, या ये सिर्फ ये है कि बाहर से मगरिब ने हमें एक चीज़ फेंक के हमें दे दी है और हम उस पर काम कर रहे हैं? ज़बूर साहब, सबसे पहले तो मैं रेख्ता ग्रुप का शुक्रिया अदा करूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जहाँ तक माबाद जदीदियत या पोस्ट मॉडर्निज़म का सवाल है और आपने कहा कि हमारा जो क्लासिकल अदब है उससे क्या ताल्लुक़ है या क्या अहमियत है, तो ये बात हर शख्स जानता है कि इमारत खड़ी होती है ईंटों पर ही, बुनियाद पर ही। तो क्लासिकल अदब जो हमारा है वो हमारे अदब की बुनियाद है। और माबाद जदीदियत मुख्तलिफ़ मरहलों से होता हुआ, मसलन तरक्की पसंदी और जदीदियत के बाद, ये एक तौसीई तस्वर है, एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट है लिटरेचर का, जिसकी अपनी बाखूबियाँ हैं। अब ये बात आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। मसलन ये कि डिकन्स्ट्रक्शन की थ्योरी है ना, स्ट्रक्चरलिज्म की, ये सारी चीज़ें हैं, तानीसियत है और दूसरी चीज़ें हैं। इन बहुत सारी थ्योरीज़ के मजमूए से जो अदब में सोच और फ़िक्र का एक नया अंदाज़, नया डिस्कोर्स पैदा हुआ है, उसी को हम माबाद जदीदियत कहते हैं। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है। दूसरी बात ये कि तरक्की पसंद तहरीक की तरह माबाद जदीदियत कोई तहरीक नहीं है, या जदीदियत की तरह ये कोई रुझान भी नहीं है, बल्कि ये एक सोशियो कल्चरल कंडीशन का नाम है कि हम आज किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस का सामना है, किस तरह के मसाइल का सामना है, और किस तरह हमारा विश्वास या हमारा यकीन हमारी बड़ी रवायतों से, ग्रैंड ट्रेडिशन से उठता चला जा रहा है। दूसरी बात ये कि जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ हो, वो किस तरह हमारे लिए, बेमानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सिस्टम के मुकाबले में कई सिस्टम हमारे सामने मौजूद हैं और हम फैसला नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए प्रेजेंट सिचुएशन में, अभी की सूरत हाल में, कौन सी सूरत हाल या कौन सा सिस्टम हमारे लिए मौजू और बेहतरीन साबित होगा। लेकिन सर, जिस तरह तरक्की पसंद तहरीक के बानियान में या उस वक्त के जो अहम नाम थे, उन्होंने जिस तरह हमें तरक्की पसंद तहरीक को समझाया, या जदीदियत में जो लिखने वाले लोग थे, बहुत अहम नाम उसमें हैं, उन्होंने जिस तरह जदीदियत को हमें समझाया, और अदब से वो चाहते क्या है, उन्होंने हमें बताया कि हम अदब से ये चाहते हैं। पोस्ट मॉडर्निज़म जो थ्योरी है या डिकन्स्ट्रक्शन है, ये आज तक एक तालिब इल्म की हैसियत से, ये बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पोस्ट मॉडर्निज़म के लिखने वाले लोग अदब से आखिर चाहते क्या हैं? जी, इसमें हुआ ये है कि आपका सवाल बहुत सही है कि तरक्की पसंद तहरीक के साथ जो नाक़दीन आए या जदीदियत के साथ, तो उन्होंने समझाने की तो कोशिश की, अब बात चीज़ें सामने भी आई। मिसाल के तौर पर तरक्की पसंदों ने वाज़े तौर पर यह समझा दिया कि हम जो अदब लिख रहे हैं, इसका मकसद जो है वो समाजी तब्दीली है और सियासी इनकलाब है। दूसरी बात यह कि जब जदीदियत का रुझान आया, उन लोगों ने ये वाज़े किया अपनी तहरीरों के ज़रिए कि हम किसी भी तरह की रवायत को यानी काबिल एतना नहीं समझते हैं, काबिल एतबार नहीं समझते हैं, हमारे लिए किसी भी रवायत की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन
مابعد جدیدیت کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے نظریات کی تو بات کی، تھیوریز کی تو بات کی، لیکن ہمارے اپنے سوشل کنڈیشنز میں، ہمارے اپنے مورل کنڈیشنز میں، ہماری اپنی روایات میں، ہمارے رسم و رواج میں، ہمارے فوک لٹریچر میں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مابعد جدید تھیوریز کو کیسے موضوع ترین ثابت کر سکتے ہیں، کیسے فٹ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ادب کے لیے، چاہے وہ کسی زبان کا ہو، اردو کا ہو، ہندی کا ہو، بنگالی کا ہو، کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکے، یعنی جو اطلاقی امکانات ہیں اس کی وضاحت کرنے میں ہمارے مابعد جدید ناقدین بہت زیادہ کامیاب نہیں رہے بلکہ ناکام رہے۔ کچھ وضاحتیں ہوئی ہیں لیکن وہ تشفی بخش اس لیے نہیں ہے کہ مابعد جدید ناقدین نے، آپ پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹرمینولوجیز کا، اصطلاحات کا ایک انبار لگا دیا ہے نا، کچھ سوشیئر سے لیا، کچھ ڈیریڈا سے لیا، کچھ جولیا کرسٹیوا سے لیا، کچھ شکلوسکی سے لیا، کچھ رومن جیکبسن سے لیا۔ اب یہ ساری کی ساری جو اصطلاحات یا ٹرمینولوجیز ہیں سب ویسٹ سے ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستانی سماج میں، بھارتی سماج میں یہ جو اصطلاحیں ہیں یا ٹرمینولوجیز ہیں وہ کہاں تک اپنی معنویت قائم کر پاتی ہیں۔ اس میں ہمیں حالانکہ تحریکات جو ترقی پسند تحریک بھی ہوئی یا جدیدیت بھی، یہ بھی ایک طرح سے باہر سے آئی تھی، لیکن اس زمانے میں جو لکھنے والے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ہم ادب سے یہ چاہتے ہیں۔ جی، تو آج تک مجھے لگتا ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، کہ پوسٹ ماڈرنزم کے لکھنے والے آج تک یہ سمجھانے میں ایک طرح سے ناکام رہے کہ ادب سے چاہتے کیا ہیں۔ نہیں، مثال کے طور پر دو تین چیزیں ہیں۔ مابعد جدیدیت یہ مانتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے گرینڈ نریشن، بڑی روایت یا مہابیانیہ جو بھی کرتے ہیں اس پر ہم یقین نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو مان لیں تو آج 2015 تک آ کر بھی ہمارا سماج اپنی روایت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم چاہے جتنے بھی جدید اور ماڈرن ہو جائیں، ہم اپنی گھریلو زندگی میں، ہم اپنی نجی زندگی میں اپنی روایتوں سے جڑے ہوئے ہیں اور شاید جڑے ہوئے رہیں گے، اور یہ چیز بری نہیں، اچھی بھی ہے، یہ طاقت بھی ہماری ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مابعد جدیدیت پلورالزم پر، یعنی تکثیریت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے، لیکن ہر جگہ یہ چیز اس کو لاگو نہیں کر سکتے، اس کا اطلاق ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کیٹیگوریکلی آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ زندگی کے اس مسئلے کے حوالے سے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا ہماری سوچ یہ ہے، یا ہم ادب سے یہ ہاں۔ چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلچر کی بات ہے نا، ظاہر ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک پلورل کلچر کے اندر جی رہے ہیں، ہے نا، یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کلچر اور کلچر کے بیچ میں دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے، سمجھ گئے نا۔ کوئی بھی کلچر، جیسے آپ ریلیجن کے نام سے رکھیں یا نیشنلٹی کے نام سے یا کسی ریجن یا علاقے کے نام سے، مثلا کشمیری کلچر کی اپنی اہمیت ہے، بنگالی کلچر کی اپنی اہمیت ہے، بہاری کلچر کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ سب مل کر کے ایک ہندوستانی کلچر بنتا ہے۔ کچھ کنفیوژن یہ بھی رہا سر، جیسے وہ ڈیتھ آف آتھر جو مضمون آیا، جی، مصنف کی موت کا اعلان جو پوسٹ ماڈرنزم کے لکھنے والوں نے کیا، تو ایک طرح سے مصنف کی اہمیت تو اس میں بالکل کچھ رہی ہی نہیں، لیکن مصنف کو بالکل حاشیے پہ کھڑا کر دیں گے تو متن بھی اپنے آپ میں بے معنی ہو جائے گا ایک طرح سے۔ نہیں، دیکھیے، معمولی سی بات ہے کہ آپ کوئی ایک سینٹنس، ایک جملہ بولتے ہیں تو آپ کا پورا کریکٹر سننے والے کے سمجھ میں آ جاتا ہے، کم یا زیادہ۔ اب مصنف کی موت، ڈیتھ آف دی آتھر، رولا بارتھ نے جو لکھا، تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں، ڈیتھ آف دی بک ہے نا، ڈیتھ آف دی ریلیجن، ساری چیزیں، یہاں تک کہ ڈیتھ آف دی گاڈ تک لکھا لوگوں نے، لیکن یہ مغرب کی باتیں ہیں۔ اور یہاں پر پھر ہم اپنے پرانے لوگوں کی طرف جائیں، اقبال کی طرف یا ٹیگور کی طرف یا دوسرے لوگوں کی طرف، تو وہی کہنا پڑے گا کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر مزے کی بات ہے، جس کو مابعد جدید ناقدین نظر انداز کرتے ہیں، ویسٹ میں ایسے تو ہم شوشیئر کا نام لیتے ہیں،
اور رومن جیکبسن کا نام لیتے ہیں، فوکو کا نام لیتے ہیں، یہ سارے لوگ ہیں۔ ون آف دی جو آواگارڈ رہا ہے، جو بنیاد قائم کرنے والے ہیں، ان میں بودریلارد بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی، اور بنیاد گزاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مابعد جدیدیت کا اطلاق ہر علاقے میں ایک طریقے سے ہو، اس لیے کہ یہ زمانہ سینٹرل کلچر سے زیادہ سبالٹرن کلچر کا زمانہ ہے نا، یعنی مقامی جو تہذیبیں ہیں ان کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں گے کہ 65 کے بعد 70s کے آس پاس جب بحث شروع ہوئی اس کی، یعنی جب شوشیر کی کتاب آئی جنرل کورس ان لنگوسٹک، جس سے سب ڈرائیو کیا ہے سارے نظریات لینگویج اور لٹریچر کے بارے میں، اس پر بحث چلی تو دو آدمی آئے خاص طور پر فرانس میں، ایہاب حسن اور لیزلی فیڈلر۔ ان لوگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پر بحث کی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو اپنا تو لیتے ہیں، لیکن کوشش یہ نہیں کرتے ہیں کہ اپنے ماحول اور اپنے سماج کے اعتبار سے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز ہمارے یہاں اردو لٹریچر میں کم ہوئی ہے۔ ترقی پسندوں کے یہاں بھی یہ خامی رہی ہے، جدیدیوں کے یہاں بھی رہی ہے، اور مابعد جدیدیت کے ماننے والوں کے یہاں بھی یہی چیزیں۔ قدوس جاوید صاحب، آپ کا ایک لمبا سفر، جی، آپ درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں، کشمیر یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو رہے، پھر کشمیر میں جب سینٹرل یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے صدر شعبہ اردو رہے، اور ایک طرح سے کشمیر، خاص طور سے کشمیر، جموں کی بات نہیں کروں گا، لیکن کشمیر میں اردو کے حوالے سے، اردو شعبے میں آپ کے کارنامے کو جو آپ نے کام کیا ہے وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن سر، یونیورسٹیز کی جو اس وقت کی صورتحال ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب ہماری نگاہیں یونیورسٹی کی طرف اٹھتی تھی تو گوپی چند نارنگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے، شمیم حنفی تھے، بالکل صحیح۔ اس کے تھوڑا سا بعد ہم آتے ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی یونیورسٹی میں، قاضی افضال ہیں اور بہت سارے نام ہیں اس طرح۔ جی، لیکن اب کچھ سناٹا سا لگتا ہے کہ جب ہم یونیورسٹی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ادب کے حوالے سے، خاص طور پر زبان کے حوالے سے بھی، لیکن یونیورسٹی میں چونکہ ادب زیادہ پڑھایا جاتا ہے، زبان پہ زور کم دیا جاتا ہے، تو اس طرح کے نام ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ تو یہ شعبوں کی جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی نہیں، اصل میں آپ کا یہ سوال بے حد اہم ہے۔ میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سینئرز نے، جن کا نام لیا آپ لوگوں نے، جس طرح ڈوب کر کے پڑھا تھا اور جس طرح ڈوب کے لکھا تھا، ادب کو سمجھا تھا، زندگی کو سمجھا تھا، اور اردو ادب کے علاوہ دوسری زبانوں کو بھی سمجھا تھا۔ آپ جانتے ہیں، نارنگ صاحب ہو، شمس الرحمان فاروقی ہو، شمیم حنفی ہو، اس طرح کے سرور ہیں، خلیل الرحمان اعظمی ہیں، ان لوگوں نے صرف اردو نہیں پڑھی تھی، اردو ادب نہیں پڑھا تھا، انگریزی بھی پڑھا تھا، فرانسیسی ادب کی بھی واقفیت تھی، ہندی ادب کی بھی واقفیت تھی۔ اس اعتبار سے ان کا جو ادبی شعور تھا وہ بڑا غیر معمولی تھا۔ اسی لیے ان لوگوں نے جو کچھ لکھا، جو ادب، وہ غیر معمولی ہے، چاہے وہ تخلیقی ادب ہو یا تنقیدی ادب ہو۔ ہم لوگوں کا مطالعہ اتنا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ہماری ان کے بعد جو ایک دو نسلیں آئیں، ہم لوگوں نے غالباً اتنی محنت نہیں کی جتنی کی، اسی کے مطابق لکھا بھی۔ لیکن جب میں اپنے بعد کی نسلوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا رونا بھی آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہماری یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی تقرری ہو رہی ہے تو ٹیلنٹ کی نہیں ہو رہی ہے، ملازم کی ہو رہی ہے، استاد کی تقرری نہیں ہو رہی ہے، ایک کام کرنے والے ایک ٹیچر کی ہو رہی ہے، جو کسی طرح سے وہ ملازم ہو جاتا ہے اور نوکری حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا قدوس جاوید صاحب، کشمیر میں آپ نے ایک لمبا عرصہ، حالانکہ آپ کا تعلق بہار سے ہے، آپ کی پیدائش بہار میں ہوئی، لیکن کشمیر، اب تو ظاہر ہے آپ کو لوگ قدوس جاوید کو کشمیری کے نام سے جانتے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں، اب پورے کشمیری ہو گئے۔ نہیں، میری والدہ اور میری وائف کا تعلق کشمیر سے ہی ہے، اور اس کے بعد بہار میں ہم رہے مقیم، لیکن بہرحال کشمیر میں جو اردو کی اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے، وہاں پڑھنے والے زیادہ تعداد میں لوگ، کشمیر یا جموں کی میں بات کروں گا، اردو زبان پڑھتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے، آپ کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے کہ کشمیر میں ایک تو اردو اکادمی نہیں ہے،
کم جی سے کم اکادمی میں کچھ کام بالکل ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، اور بالکل دوسرا یہ ہے صحیح، کہ کشمیر واحد ایسی ریاست ہے جس کی سرکاری زبان اردو ہے، جی جی لیکن جی ایک بھی اردو میڈیم اسکول کشمیر میں نہیں ہے۔ نہیں، اردو چونکہ سرکاری زبان ہے اس لیے اسکولوں میں اردو کی پڑھائی تو ہوتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اکیڈمی کوئی نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں کا جہاں تک آپ نے سوال کیا، میں نام لے کے کہہ سکتا ہوں، مثال کے طور پر شفق سوپوری، نذیر آزاد، جی رفیق راز، سید رضا، انتقال ہو گیا ان کا، یہ ایسے لوگ تھے جن کو یونیورسٹی کے انٹرویوز میں ریجیکٹ کر دیا گیا، اور ان کی جگہوں پر ایسے لوگ لائے گئے جو بالکل ٹریش تھے، جی جو کچھ نہ دے سکے اور نہ کچھ دے سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گرچہ یہ دوسری جگہوں پر بھی رہ کر کے اردو کا کام کر رہے ہیں، لیکن اردو کے شعبوں میں اردو کا کام نہیں ہو رہا اردو کا کام نہیں ہو نہیں ہو رہا، رہا یہ کہنا چاہیے، بے خوف ہو کر کے جی جی جی۔ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے، میں خود بھی ذمہ دار ہوں اس کا۔ لیکن قدوس جاوید صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ نے ظاہر ہے پہلے بھی کوشش کی ہوگی کہ کشمیر میں کم سے کم ایک اردو اکادمی ہو، کشمیر میں جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے ایک طرح سے سر مجھے لگتا ہے، چونکہ میرا تعلق جموں سے ہے اور میں دلی میں بیٹھا ہوں، ایک طرح سے نظر انداز کیا گیا کشمیر میں۔ آپ اگر نام لیں قدوس جاوید اور ایک دو نام پروفیسر ظہور الدین حامدی کاشمیری، جی یہ 2-3 نام ہیں جن کا نام ہم دلی اس میں کے بھی بعد سنتے ہیں، ختم ہے۔ اس کے بعد ختم ہے۔ ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک اکادمی وہاں قائم ہو جائے، کم سے کم ان لوگوں کی کتابیں چھپیں، لٹریچر چھپیں، اور نہیں، دوسرے اس لوگوں سے سلسلے واقف میں ہوں۔ میں ذرا سا اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ بہت مشہور افسانہ نگار ہیں نور شاہ، نور شاہ بالکل ایک زمانے سے لکھ رہے ہیں، اب تو کافی بزرگ ہو گئے ہیں وہ، تقریباً 70-75 سال کی عمر یا 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، حامدی صاحب وغیرہ کے ساتھ کے آدمی ہے وہ تنہا بغیر کسی فنڈ کے، بغیر کسی مالی معاونت کے اردو اکیڈمی کے نام سے ایک چیز چلا رہے ہیں، اپنا رسالہ بھی کبھی کبھار شائع کرتے ہیں، حکومت سے کئی بار کچھ سیاسی لیڈروں سے بھی ہم لوگوں نے رابطہ کیا تھا، ان لوگوں نے مطالبہ بھی کیا، کئی بار اعلان بھی ہوا سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر کہ ہم قائم کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اردو اکیڈمی قائم نہیں ہو سکی ہے۔ اب کچھ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، مثال کے طور پر کشمیر میں فکشن سوسائٹی کر کے ایک صاحب ہے واشی سعید، افسانہ لکھتے ہیں اور بہت اچھا افسانہ لکھتے ہیں، پھر سلیم سالک ہے، ان لوگ مل کر کے ان لوگوں نے ایک انجمن بنائی ہے، اس کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جموں میں کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہے نا، شہاب عنایت ملک ہے نا، وہ جو بھی لکھتے ہیں جیسا بھی لکھتے ہیں، لیکن بہرحال بڑے فعال شخص ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں، سیمینار کروانا، مشاعرے کروانا، سمپوزیم کروانا، لیکچر کروانا، تو اس سطح پر تو ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن حکومت کی سطح پر نہیں، ہاں کوئی خاص ہمت افزا بات سامنے نہیں آ رہی ہے۔ قدوس جاوید صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ کروں گا، یہ جو سرکاری ادارے ہیں، اردو کے سرکاری ادارے ہیں، آپ کا تعلق سب اداروں سے کسی نہ کسی طریقے سے رہتا ہے، ساہتیہ اکادمی کے بھی آپ ممبر رہے جی، اور کونسل کے اس وقت آپ ممبر ہیں، اور یہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کا ایک تعلق ان سے رہتا ہے۔ جی پیسہ بہت ہے، جی سرکار بہت پیسہ دیتی ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ اردو بولنے والوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، ہاں ہم آپ بازار میں چلے جائیں کہیں بھی اردو سننے بولنے کو تو آپ کو ملے گی، لیکن مسئلہ رسم الخط کا ہے، جی پڑھنے والے لوگ اور لکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ تو جی یہ جو ادارے ہیں ہمارے، کیا آپ ان کو یہ مشورہ نہیں دیتے ہیں کہ بھائی لکھنے اور رسم الخط کو پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دی جائے، بہت صحیح، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھنے لگیں اس زبان کو؟ بہت صحیح، رسم الخط تو ایک بہت اہم بنیاد ہے نا، وہ بنیاد ہے، رسم الخط ختم ہو گیا تو زبان کب تک زندہ رہے گی؟ نہیں آپ کو یاد ہوگا ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک جگہ ایک جلسے میں باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اور تقریریں سننے کے بعد یہ کہا کہ ساری یعنی باتوں کا اور ساری بحثوں کا اور ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زبان پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ زبان نہیں رہے گی تو ادب پڑھے گا کون؟ آپ رسالے شائع کرتے رہیے، ہزاروں ہزار کتابیں شائع کرتے ایک رہیے۔ سر میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک شکایت ہمارے ادیبوں کو یہ رہتی ہے کہ ہم
کتابیں ہیں وہ بک نہیں رہی ہیں. پبلشر کو بھی یہ شکایت رہتی ہے جی بھائی زبان پہ آپ کام ہی نہیں کر رہے ہیں, اوپر ادب تخلیق کر رہے ہیں. زبان پڑھنے والے لوگ موجود رہیں گے تبھی تو ادب پڑھے گا کوئی. نہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ شروع میں کہ آپ ایک پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اردو سکھا سکیں, ضرورت ہے اس بات کی, ہے نا, ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری مادری زبان, ہماری تہذیبی زبان اردو ہے, اگر وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے, تہذیبی زبان اردو نہیں ہے, لیکن اردو سے محبت رکھتے ہیں, اگر ان کو ہم اردو سکھانے کی طرف راغب کریں, اردو پڑھنے کی طرف, وہ پڑھنے کا شوق ہے, آپ یہ دیکھیں گے. تو سب کو ہے, ہاں, مہدی حسن کو کون نہیں سنتا. نہیں, آپ یہ دیکھیے یہ کیا وجہ ہے. یعنی میں اس پر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ منٹو کے افسانوں کے مجموعے جب ہندی میں شائع ہوتے ہیں تو ہزاروں ہزار کی تعداد میں وہ کتابیں بک جاتی ہیں, اردو میں کوئی خریدتا نہیں ہے. غالب کا دیوان وہ ہندی میں آتا ہے تو وہ بکتا ہے, فیض بکتا ہے, اور دوسرے لوگ ہے نا. اردو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو والے اردو کا شور تو مچاتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. شاید یہ ممکن ہے کہ میری بات غلط ہو, لیکن ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید اردو والے اب اپنی زبان کے سلسلے میں بحث ہو چکے ہیں. اسی لیے یہ جو صورتحال ہے بڑی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے, جس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے. قدوس جاوید صاحب, ہم یہ دعا کریں گے کہ آپ اس میں پیش رہیں. آپ بھی چونکہ آپ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے, کشمیر میں آپ رہتے ہیں, اور جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی سلیکشن کمیٹی میں جتنے ادارے ہیں ان کے آپ ممبر ہیں, زیادہ تر اداروں کے. آپ بھی اس کی کوشش کریں تو انڈیویجول آدمی اگر چھوٹی سب لوگ اپنی کوشش کریں, اپنے حصے کا پانی ڈالیں تو ممکن ہے کہ یہ کچھ چیزیں سامنے اس کا پھل ہمیں ملے. لیکن اس وقت جو صورت ہے زبان کے حوالے سے, جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی پہ کام کرنے کی ہے وہ اس کی زبان, رسم الخط, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں تو میں سب سے پہلے آپ کے ریختہ گروپ کو مبارکباد دوں گا کہ ریختہ کے نام سے ظاہر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اردو کا ایک بنیادی نام اور اولین نام اور اس کی ایک صورت جو بنتی ہے. تو اس سلسلے میں جو آپ لوگوں نے کام شروع کیا ہے, میں دعاگو ہوں اور ہر ممکن مدد کی, ہر ممکن تعاون کی, یعنی میں اس کا یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی ضرورت ہوگی کوشش کرتے رہیے. آپ بھی کریں اپنی جگہ پر, اپنے ادارے کی طرف سے, میں بھی کروں اپنی ذاتی جو ہمارے ذاتی جو اختیارات ہیں اس کے اعتبار سے. اگر ہم سب مل کر کے کوشش کریں تو یہ اردو زبان, یہ ریختہ انشاءاللہ یہ پھلتا پھولتا رہے گا, اور پھر ہم کسی طرح کی کوئی شکایت نہ آپ ہم سے کریں گے نہ ہم آپ سے کریں گے, مل جل کر کے ایک اچھا ماحول بنا پائیں گے. اپنے حصے کی شمع اپنے بالکل صحیح, بہت صحیح. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شکریہ آپ کا بھی اور ریختہ گروپ کا بھی. یہ تھے قدوس جاوید صاحب. قدوس جاوید درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں ایک زمانے تک. کشمیر یونیورسٹی, سینٹرل یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے رہے, لیکن بہت فعال شخص اس لیے بھی ہیں کہ بہت سارے اداروں سے یہ منسلک ہیں, اور ہمیں امید بھی ہے کہ جہاں جہاں ان کی زبان یا ان کی آواز پہنچ سکتی ہے یہ اپنی آواز پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچائیں گے بھی, کہ اردو زبان کے حوالے سے زیادہ کام ہو تاکہ اردو رسم الخط بھی زندہ رہے. ادب تو زندہ رہے گا ہی, غالب کو اردو زندہ رہے نہ رہے لیکن غالب کو پڑھنے والے لوگ موجود رہیں گے. جیسے سر نے فرمایا کہ ہندی میں جب غالب چھپتا ہے تو بکتا ہے, منٹو چھپتا ہے تو بکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اردو کے شاعر, اردو کے ادیب اپنی زبان میں کم پڑھے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اردو رسم الخط سے لوگ واقف کم ہوتے جا رہے ہیں, اور جو پڑھنے والے موجود ہیں وہ آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اردو رسم الخط پر کام کیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم زیادہ ادب پہ کام کریں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.